अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से में आपको कहते हैं खुश आमदेद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। नाज़रीन, पीटीआई में झगड़े, इख्तलाफात और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की ख़बरें अब ज़बान ज़दे आम हैं। हमने देखा कि कुछ इस्तीफ़े भी सामने आए और कुछ इख्तलाफात भी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पार्टी में बुरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, या पार्टी की जो क़यादत है और उनके जो कारकुन हैं उनमें बहुत ज़्यादा फासला हो गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान तक, जो उनके मेंबर कौमी असम्बली हैं या जो उनके कारकुनान हैं या सीनियर सियासतदान हैं, उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सारी इख्तलाफात पर और पीटीआई में क्या चल रहा है इस पर हम बात करेंगे। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मेंबर कौमी असम्बली पीटीआई डॉक्टर निसार अहमद जट साहब को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जट साहब, जैसे कि अब एक तो कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वॉर चल रही थी, एक जो है ना एक जंग चल रही थी, बल्कि आज नहीं कई दिन से ये जंग चल रही है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उमर अयूब के इस्तीफ़े की कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एज अ सेक्रेटरी जनरल अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, बात ये नहीं है कि इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब, उन्होंने आके कहा था, जेल में उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने मेरे इस्तीफ़े को कहा है ठीक किया है और इस फैसले की उन्होंने तौसीक की थी। लेकिन कोर कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, इस्तीफ़ा उनका एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या कोर कमेटी इमरान खान के फैसले के ख़िलाफ़ चली गई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कतई नज़र मैं इस बात से कि अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है या ग्रुपिंग हो गई है या इख्तलाफात बढ़ गए हैं, ये किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन इसे इस तरह नहीं आप कह सकते कि इससे पार्टी को टूटने का कोई अंदेशा है। एक्चुअली हम समझते हैं कि जिस तरह पार्टी पे क्राइसिस रहा और 9 मई के बाद इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद हम ईवान में आए। ईवान में आने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हुई नज़र आईं। उसमें क्योंकि उमर अयूब साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर, हमारे वो अपोजिशन लीडर भी हैं और साथ साथ उनके पास एक पार्टी का ओहदा भी है और वो पार्टी का ओहदा सेक्रेटरी जनरल का उनके पास है। वो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे थे। 2 माह पहले उन्होंने ख़ुद इस बात को रियलाइज़ किया था कि मेरे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का जो काम है वो ज़्यादा है और ये पार्टी की जो जिम्मेदारी है किसी और को दे दी जाए। मतलब दो जिम्मेदारियां एक साथ ना रखें, एक साथ ना रखूं। और ये 2 माह पहले उन्होंने खुद से इस बात का इजहार करने के बाद जो है वो अपना इसके ऊपर उनकी बेशतर मुलाकातें खान साहब के साथ भी हुई, सारे मामला थे। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो आपकी नेशनल असम्बली में जो MNAs हैं, जो भी फ़ैसला होना है उनके दरमियान होकर रहना है। वो ये फ़ैसला करें कि जी उन्होंने इनको अपोजिशन लीडर रखना है, इनको साथ ओहदा अपना पार्टी का ओहदा भी देना है, अगर नहीं देना तो पार्टी का ओहदा फिर जो है वो खान साहब डिसाइड करें। पार्लियामेंट में रहकर जो फ़ैसला करना है वो उमर अयूब साहब और MNAs बैठकर फ़ैसला करें। और नहीं, फैसला तो ज़रूर करें, मगर अपर हैंड तो इमरान खान साहब की बात का होता होगा। जी नहीं, देखें मेरी बात सुने, हमारी पार्टी में बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं कि ये खान साहब ने हमें पूरा इजाज़त दे रखी है कि हम अपनी राय जो है खुलकर इज़हार करें और हम करेंगे भी। ये नहीं हो सकता कि खान साहब जेल में से बैठकर कोई फ़ैसला करके हमें, हाँ कोई उनका ऐसा फ़ैसला जो कि मनो मन तस्लीम किया जाना चाहिए, जैसे कोई तहरीक है, जैसे कोई पार्लियामेंट में अपोजिशन का जो किरदार है, पार्टी के हवाले से जो किरदार है, कुछ फ़ैसले ऐसे भी होते हैं जो पार्टी में जमहूरियत को जागर रखने के लिए वो पार्टी के अरकान के ऊपर जो है उनके फ़ैसलों को भी तोसीह देना बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में रहकर हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, वो हमारी पार्टी में पार्लियामेंट में हैं, जो भी फ़ैसले करने इमरान खान साहब के बाद इन लोगों ने करने और इन लोगों ने जो फ़ैसले करने वो पार्लियामेंटेरियंस की राय के साथ करने। हम ये कतई नज़र नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अगर इमरान खान साहब से हट कर कोई और आए और वो आकर कहे कि जी मैं पार्लियामेंट को डिक्टेट करूँगा, तो ये नहीं होगा। तो ये जो है बुनियादी तौर पर
جو پرابلم ہے یہاں پر کہ جو بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب کے علاوہ اگر کوئی سینٹ سے آ کر ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ میں نے فیصلہ کر لیا آپ اسے تسلیم کریں، اگر کوئی ایسا کے پی کے سے اٹھ کر آ کر کوئی ہمیں کہتا ہے وزیر اعلیٰ آپ ان کی کہہ دیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر دیا آپ کریں، تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ فیصلہ خان صاحب کا ہوگا، خان صاحب مانیں گے۔ اگر خان صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر پارلیمنٹیرینز کریں گے اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے۔ اچھا، اب یہ عہدہ کسے دیا جا رہا ہے دیکھیں سیکرٹری جنرل کا؟ فردوس شمیم نقوی ہیں، کوئی کراچی سے ان کا نام آ رہا ہے نا؟ جی دیکھیں بہت سارے نام آ رہے ہیں، یقیناً کیونکہ اس عہدے کی بہت ساری امپورٹنس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے پوری پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرنا ہے اور یہ فیصلہ یقیناً کور کمیٹی کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے، فائنل تو انہوں نے کرنا ہے لیکن کور کمیٹی میں اس کی تجویز جائیں گی۔ اس میں بہت سارے نام آ رہے ہیں، ایک نام نہیں بہت سارے نام ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا میرا کہنا کسی کا نام لینا، لیکن یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہوگا اور کور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اسے امپلیمنٹ خان صاحب سے کروایا جائے گا۔ لیکن کور کمیٹی نے تو یہ کہا، کور کمیٹی نے تو کہا کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں نا، انہوں نے تو ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے۔ جی دیکھیں کور کمیٹی جو انسسٹ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ کور کمیٹی کو معلوم ہے کہ اگر عمر ایوب صاحب اس عہدے سے ہٹ کر کہیں اور جاتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا عہدے دار کو لانا وہ پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے ایسے چہرے جنہوں نے بہت اذیت برداشت کی، بہت سارے ایسے چہرے جنہوں نے اس برے وقت میں جو ہے پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ رہے، تو سب کی جو وہ اپنا آپ سمجھیں کہ قربانیاں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، تو سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا وہ کور کمیٹی کے لیے شاید مشکل ہوگا۔ اچھا، استعفوں کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر نثار صاحب، ایک استعفیٰ اور جو ہے جنید اکبر صاحب نے دیا ہے اور وہ بہت ناراض ہیں، وہ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ آپ نے ان کے بیانات بھی شاید دیکھے ہوں۔ جی میں نے دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، ہماری بات خان صاحب تک پہنچائی نہیں جاتی اور جان بوجھ کر ایک گیپ جو ہے نا وہ ہمارے درمیان میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے جا کے وہاں پہ بات بتاتے ہیں، اپنی مرضی کی بات بتاتے ہیں اور باہر بھی اپنی مرضی کی بات آ کے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ جی بالکل، میں جنید اکبر صاحب مالاکنڈ سے ہیں وہ، ہاں مالاکنڈ سے وہ میں ان کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں۔ سیکنڈ کرتے ہیں؟ جی سیکنڈ کرتا ہوں۔ آپ اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، آپ اس بات کو مانتے ہیں مانتا ہوں کہ خان صاحب سے ایک مخصوص جی بالکل، لوگوں کی، جی بالکل، اگر میں ٹولہ کہہ دوں تو برا نہ مانیے گا، نہیں ٹولہ نہیں ہم کہیں گے، ہمارے وہ بڑے قابل احترام بھائی ہیں، مخصوص لیڈر ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں اور تمام پارلیمنٹیرینز یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب سے ایک بار ملیں اور ہم خان صاحب کو مل کر ان کی تکلیف بھی پوچھیں اور اپنی جو ہے وہ جو انہوں نے الیکشن میں ظلم اور ستم، ایک مطلب کہ ایک ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا بشمول ہمارے، میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ ہم اپنے لیڈر سے ملیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ چند ایک لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ وہ بات کرتے ہیں، آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ خان صاحب نے کیا۔ ان لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ نہیں میں دیکھیں وہ نہیں عمر ایوب ہمارے وہ دیکھیں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے بار بار ہی ملنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پارٹی میں لابنگ گروپنگ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، دیکھیں میں ان ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ معاملہ تب شروع ہوا جب شیر افضل مروت صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد سے پھر ایک گروپ اٹھا اور انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں ہوگا، اور خان صاحب کے پاس گئے اور کرتے کراتے آج کا یہ دن آیا، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ اسی طرح جنید اکبر صاحب کا میں نے آپ کو اپنی جب آپ سے پہلے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں پارٹی کی ڈیموکریسی، پارٹی کی جمہوریت کو آگے لے کر چاہے اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری۔ کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو
سارے فیصلے کہہ لیں کہ خان نے کرنے، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو پارٹی کے اراکین کے مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتے. کچھ فیصلے پارلیمنٹیرینس نے کرنے ہیں، کچھ فیصلے جو ہے ہم آپ کے ایگزیکٹو باڈی نے کرنے، کچھ فیصلے خان نے کرنے. تو جن فیصلوں میں پارلیمنٹیرینس کی ضرورت ہے وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ پارلیمنٹیرینس کی رائے کا عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات جی کوئی ملاقات نہیں. اچھا، یہ دانستہ طور پہ نہیں کرنے دی جاتی ہے؟ اسے اب جب کی نہیں دی جانی جا رہی، نام تو جاتے ہیں نا، نام جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ کاٹ دیے گئے، انہوں نے کاٹ دیے، لیکن جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ مل بھی آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہے، کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ضرور بیٹھا ہے وہ جو نہیں چاہتا کہ ہم خان سے ملیں. اٹ مینس کہ سنی اتحاد کہہ لیجئے یا پی ٹی آئی کہہ لیجئے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک کہیں نہ کہیں بن رہا ہے. نہیں فارورڈ بلاک نہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب میری بات ایک منٹ صرف ایک، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ آپ اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں جنید اکبر کی بات کو. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جان بوجھ کے وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملنے نہیں دیا جاتا اور جو نہیں چاہتا کہ پارٹی کارکنان سے ملاقات ہو. تو یہ ایک طریقے سے ایک فارورڈ بلاک، جب دلوں میں اتنی وہ کیا کہتے ہیں رنجشیں ہوں گی تو پھر آگے کس طرح سے اس کے ساتھ مکس ہو کے اور مل کر چلا جائے گا. فارورڈ بلاک بننا تو ایک اسی طرح فارورڈ بلاک بنتے ہیں نا. نہیں فارورڈ بلاک اور چیز ہوتی ہے. فارورڈ بلاک میں ایک لابنگ ہوتی ہے، اس میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ اس میں اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک سمپل پارلیمنٹیرینس کا ایک ایشو ہے جو کہ ایک ایڈریس نہیں ہو رہا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فارورڈ بلاک سے. یہ ضرور ہے کہ آپ کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ ایک دوسرے پہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یار آپ مل آئے ہو، میں کیوں نہیں مل کے آئے. دیکھیں نا، ایک ایم این نے 4 بار ملا ہے، ایک کو ایک بھی نہیں ملا. تو ہمارا سمپل اتنا سا موقف ہے کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینس کو جو ہیں وہ ایک ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے. پہلے تو یہی بڑا ظلم ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کے ویکلی ایک مرتبہ ملاقات کرنے کا ٹائم رہتا ہے. اور یہ جب کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جیل میں کچہریاں لگتی ہوتی تھی، یہ سب کو پتہ ہے. اور چلیں ایک دن ہی صحیح. تو ہماری یہاں پر مس مینجمنٹ ہے کہ آپ پارلیمنٹیرینس کو اگر 6 کو ایک ڈویژن کے ایم این ایس کو لے کر جا کے ملا آتے تو اب تک سب مل چکے ہوتے. ڈاکٹر صاحب اس پر مزید بھی بات کریں گے، اس مس مینجمنٹ پر مزید بھی بات کریں گے، مگر یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں نہ جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ظلم، لاچاری، بے روزگاری، ناانصافی اور معاشی پستی اب سب سے ہوگا سوال. چاہے ان کا تعلق ہو ایوان بالا سے یا وہ ہوں آپ کے منتخب کردہ کردار. تحقیق، وضاحت اور صداقت کے ساتھ صداقت نامہ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بہت اہم بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑے انکشافات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اچھا آپ بات کر رہے تھے کچھ فارورڈ بلاک کی کہ فارورڈ بلاک ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات میں نے جیسے کہ کہا کہ زبان زد عام ہے کہ پی ٹی آئی میں اب وہ ایکا نہیں رہا ہے یا سنی اتحاد کونسل میں کہ جو خان صاحب کے زمانے تھے، جو کہ ایک نیچرل سی بات ہے، ہوتا بھی ایسے ہی کہ جب لیڈرشپ اندر ہوتی ہے تو. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ہیں اب جیسے اب ایک دم سے ہم نے دیکھا ایک انٹری ہوئی ہے دوبارہ سے فواد چودھری صاحب کی، اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے خود بلایا تھا جیل میں ملنے کے لیے، جبکہ رؤوف حسن نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے جواب دیا ایکس پر کہ انتظار پنجودہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ گواہی دیں کہ آپ میرے ساتھ تھے کہ ہم خان صاحب سے ملے ہیں یا نہیں ملے. اور جب بھی فواد چودھری سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں گیا کب تھا. بس یہی ڈفرنس آپ کو میں نے اپنی باتوں میں بتانا تھا. فواد چودھری کو خان صاحب کہیں کہ جی میں نے انہیں پارٹی کا فلاں عہدہ دے دیا تو ان کو مل جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کے ہیں، عمران خان صاحب فواد چودھری کو جیل میں بلا کر عہدہ دے دیں اور وہ پارلیمنٹیرینس کو قبول نہ ہو تو وہ عہدہ چلے گا کیسے؟
وہ عوام کو قبول نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو قبول نہ ہو تو وہ چلے گا کیسے؟ ایک سیکنڈ یہاں پر، 1 منٹ میں آپ کو تھوڑا روک رہی ہوں. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے، چاہے وہ عمر ایوب کی بات ہو، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ خان صاحب ایک الگ پیٹرن میں چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ نے کہا ہے جو جاتے ہیں بات کرتے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں کہ جو کور کمیٹی ہے یا پارلیمانی کمیٹی ہے وہ ایک الگ اس پہ چل رہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جب تھی نا باہر ایگزائل میں، تو محترمہ جب آپ پاکستان میں آئیں تو وہ چیف جسٹس کے معاملے پہ خاموش تھیں. تو جب یہاں پر آئے تو ان کی کور کمیٹی نے کہا محترمہ آپ کو اس میٹر پہ خاموش نہیں ہونا اور آپ نے یہ بات کرنی ہے. تو محترمہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکے گی. انہوں نے کہا جی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد محترمہ نے باہر نکل کے کہا تھا کہ میں چیف جسٹس کے گھر پر جھنڈا لگاؤں گی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محترمہ شہید ہو گئی. دیکھیں وہ تو محترمہ تھی. نہیں محترمہ نہیں، بات میں آپ کو بات کر رہا ہوں، محترمہ سے کمپیریزن میں کسی کا نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کور کمیٹیز کی امپورٹنس ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ کی پارلیمنٹیرینز کی ایک امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے احترام کا رشتہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ان کو تسلیم کرنا، عمران خان صاحب کے فیصلے کو تسلیم کرنا، میرا خیال ہے پارلیمنٹیرینز، کور کمیٹی اور ورکرز کے لیے مشکل ہوگا. اتنی سی بات ہے. وہ خان صاحب سے مل آئے نہیں مل آئے، یہ پارٹی خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، خان صاحب جسے دل کرے عہدہ دے دیں، جس کو دل کرے اتار دیں، وہ ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ورکر کی پلس، کور کمیٹی کی پلس، آپ کی پارلیمنٹیرینز کی جو پلس ہے اس کو واچ کرنا، ان چیزوں کو ان میں لے کر آنا، ان کی رائے لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو کرنا ہوگا، کہ انہیں کوشش کرنی ہوگی کہ وہ کور کمیٹی کی کمیٹی جو ہے ان سے ان پٹ لیں، پارلیمنٹیرین سے ان پٹ لیں، پبلک کی پلس کو، آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی پلس کو دیکھنا ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر انہیں تسلیم بھی کر لیا جائے گا. اور اگر وہ کر بھی دیتے ہیں، وہ سپوز کل کہتے ہیں کہ جی میں سیکرٹری جنرل فواد چودھری کو بنا رہا ہوں، ہم کہیں گے جی آمین. لیکن فواد چودھری صاحب کی جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر پارلیمنٹیرینز کا بھی احترام سامنے آئے گا، پھر اس کے بعد آپ کے ورکر کا بھی اعتراض سامنے آئے گا، تو وہ پھر ایک ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ جو پھر آپ مینج نہیں کر سکیں گے. ایک سوال یہاں پر یہ، کیا عمران خان صاحب کی ایسی طبیعت ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین اگر ان کے اس کسی بھی فیصلے کو اپوز کریں تو وہ اس کو مانیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہے ایسی طبیعت ہے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں نہیں، طبیعت کی بات نہیں ہے. حالات، موجودہ حالات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ان کمیونیکیشن کی وجہ سے جو پرابلمس آ رہی ہیں ان کو دور کیا جائے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب پارلیمنٹرین ڈیکورم سے، شبلی فراز اپنا سینٹ سنبھالیں، پارٹی کے جو معاملات ہیں کور کمیٹی کے حوالے کیے جائیں، کور کمیٹی فیصلہ کرے کہ کس کو سیکرٹری جنرل بنانا ہے، کسے آگے لے کر چلنا ہے. ایک پورا موجودہ صورتحال کا جو سیٹ اپ ہے وہ بنا کے خان صاحب کے سامنے رکھا جائے، ایک جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے، اور اس کے بعد خان صاحب کا فیصلہ جو بھی ہو اس کو منومن تسلیم کر لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری مکمل کوشش ہے کہ ہم مزید ٹرانسپیرنسی، اپنی جماعت میں ڈیموکریسی اور سب کا اوپینین بیسڈ جو فیصلہ ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنی کور کمیٹی میں، اپنی پارلیمنٹ میں، ہم ہر جگہ پر اس کو ایک ریزولیشن قرارداد کے تحت ہم لے کر آ کر. اچھا، شیر افضل مروت کی بات کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں؟ دیکھیں، شیر افضل مروت صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں سے مجھے ان سے اختلاف ضرور ہوگا، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اچھا فیس ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے لمٹس میں رہ کر
اپنے پارلیمنٹیرینس کی بات کو مانے, اپنی کور کمیٹی کی بات کو مانے, اپنے فیصلوں کو مانے اور ان کو اچھا, شیر عبد المروت صاحب نے کہا تھا کہ جب شبلی فراز کے استعفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا سے کے چنگل سے آزاد ہوگی. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت اور شبلی فراز دونوں کے اس تنازع نے پارٹی میں ایک خلل پیدا کیا ہے, ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے. ہمیں معلوم ہے اس کی امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے, اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے, لیکن میں سمجھوں گا کہ شبلی فراز صاحب کو بھی محتاط رہنا چاہیے, وہ اپنی سینٹ تک اپنے معاملات کو لے کر چلیں. یہ شیر افضل مروت کا جو معاملہ ہے یہ ہماری پارلیمنٹیرینس کا معاملہ ہے, اسے عمر ایوب صاحب کو دیکھنا چاہیے. اور اس طرح کے فیصلے اگر بائی پاس کر کے سینٹ آ کر پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ جا کے سینٹ میں مداخلت کرے گا تو پھر ایک نئی جو ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اور ان دونوں کے شبلی فراز کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی میں کافی ایک فضول سی ڈیبیٹ جو ہے وہ اختلافات کی شروع ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز کو بھی اپنے جو ہے وہ فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی اور انہیں بھی محتاط رہنا ہوگا اور مروت کو بھی محتاط رہنا ہوگا. ایک چیز, یہ تو دونوں پارلیمنٹیرین ہو گئے, ایک سینیٹر ہیں, ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں, مگر رؤف حسن صاحب میں دیکھتی ہوں وہ الگ لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی بات آتی ہے وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے, مطلب یہ جو سارا ایک پرابلم, سارا میس کریٹ ہوا ہے, یہ اس میں بہت ان کا بھی مجھے لگتا ہے بہت ہاتھ ہے, کیونکہ وہ بھی کچھ بات تو وہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس تو وہ ساتھ بیٹھ کے کر لیتے ہیں, مگر رات کو ایکس پہ بیٹھ کے کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو بالکل دیکھیں رؤف حسن صاحب جو ہیں آؤٹ آف دا لائن وہ ہوتی ہے. اسپوکس مین پرسن ہیں اور ان کا کام نہ تو اپنا پارلیمنٹ میں مداخلت کرنا ہے, نہ ان کا کام کور کمیٹی میں مداخلت کرنا ہے. ان کی جاب صرف یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو آگے لے کر چلیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ رؤف حسن صاحب کس طرز عمل پہ چل رہے ہیں. میں تو نارملی ان کی بس پریس کانفرنسز جو ہیں وہ نیشنل ایشوز پہ یا پارٹی کی طرف سے جو ہوتی ہیں ان کو میں سنتا ہوں. میں نے ابھی تک نہ تو کوئی ان کے سچ کوئی انوالومنٹ فیصلوں میں دیکھی ہے, نہ کوئی سنا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حیثیت ایک اسپوکس مین پرسنس کی ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ترجمانی کرتے ہیں اور وہ پارٹی لائن میں رہ کر اپنا فیصلہ جو ہے وہ جو بھی ڈیبیٹ ہے وہ انہوں نے دینی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, ایک 190 پاؤنڈ ملین کا کیس تھا اور اس کو جو ہے عمران خان کو وہاں سے ضمانت مل گئی تھی ہائی کورٹ سے, لیکن اب وہ نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے دوبارہ. تو اس کیس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جتنے بھی تمام کیسز عدت والے کیس میں 7 سال کیس ہو گیا, یہ سارے بیسیکلی پولیٹیکل جو ہے وہ وکٹمائزیشن کے پرچے ہیں, مقدمات ہیں. دیکھیں نا 200 مقدمات اور ہائی کورٹ کی پیرفری سے خان صاحب کو گرفتار کرنا, پھر پارٹی کے ورکرز کو ایموشن سے لانا اور اس کے فوراً بعد 9 مئی کا واقعہ ہو جانا اور ایسی انسرٹن, اور پھر اس 9 مئی کے واقعے کو مکمل رجیم چینج آپریشن کے ساتھ لنک کرنا, پھر اس کے بعد پارٹی ورکرز کو دبانا, الیکشن سے بگانا, الیکشن سے سیمبل چھیننا, جھوٹے مقدمات بنانا, جس نے سر اٹھایا 9 مئی کے واقعات میں اس کا نام ڈال کر اس کو رگڑا. یہ سارا پولیٹیسائز ہو گیا یہ معاملہ. اب یہ میرا خیال ہے اس میں کچھ بھی نہیں رہا جو کہ آپ کے پاس قوم کو دکھانا, وہ کھل کے سامنے آ گیا, ایکسپوز ہو چکا ہے آپ کا 9 مئی سارا. اسی طرح خان صاحب کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمات 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیا. الٹیمیٹ اب وہ 200 کے قریب جا کے وہ مقدمات وہ خان صاحب کے. ہمیں معلوم ہے کہ خان صاحب آج ریلیز ہو گئے, آج 1 گھنٹے میں حکومت کی وہ جیسے بلاول نے نا کانپے ٹانگ رہی ہیں, کانپے ٹانگ جائیں گی 1 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. کل انہوں نے ایک ریزولوشن قرارداد پاس کی, میں سمجھتا ہوں, اور جس طرح ہماری جو امریکی کانگریس کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں منصفانہ الیکشن میں, آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ اس کی مخالفت کی ہے نا. ہوا کیا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے. جس وقت 9 مئی جب یہ سائفر کیس آیا تھا
सलामती कौंसिल में कहा जा रहा है ये साजिश नहीं, मुदाखलत है। ये सलामती कौंसिल की स्टेटमेंट है साइफर को डिस्कस करने के बाद। उस वक्त ये मुदाखलत जायज़ थी, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल सपोर्ट किया सलामती कौंसिल में कि जी कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, हमारी क्या औकात है कि हम अमेरिका के सामने, हम तो एक फ़कीर लोग हैं, हम तो मांगने वाले हैं, पूरी कौम को भिखारी का। आज उन्होंने रेजोल्यूशन पास की, उनके अरकान जो ऐवान में जो बैठे हैं उन्होंने, तो इनको वेंटिलेटर भी भूल गया, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स भी भूल गया। हम हर सूरत समझते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, और हमारे इमरान खान कायदे आज़म के बाद इमरान खान साहब का ये विजन है, ठीक है। नहीं, बीच में और भी लेट मी एक्सप्लेन। वो जो बीच में है ना, वो 50 के स्टाम्प पे भाग चुके हैं, जेल में नहीं है। बात खड़ा उसने ही होना है, खड़ा उसने ही होना है, जैसे आज़म के बाद कोई आया ही नहीं है, खड़ा उसने ही होना है। नहीं देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हम बात मानते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। मैं तो आपके फोरम पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत पर अपील करता हूँ कि क्यों नहीं ईवान में आप लेकर आते कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी एक मरतबा बरसर इक़्तिदार आ गई है, आज वो ईवान में तमाम आइनी ओहदे लेकर बैठी हुई है, ठीक है। वो क्यों नहीं मोहतरमा के कत्ल को जो है वो बेनकाब करते, वो बेनकाब करें। नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही अपनी वोट के ज़रिए से विड्रॉ करके कॉर्नर हो चुके हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनकी सूरत हाल तो डिफरेंट हो गई है, वेंटिलेटर्स भी ख़त्म हो गए हैं, और आपने बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, अब आप बड़ी आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुतालबा क्या था, अगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करती है कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत पर हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। इस पे हम ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। हमारा कहना था कि अगर आप लेकर आना चाह रहे हैं ना रेजोल्यूशन, और आप ये कहते हैं कि मुदाखलत अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस ने की है, तो हम कहते हैं कि इसमें साइफर भी ऐड कर लें। हाँ, बिल्कुल। जब हमने साइफर ऐड करने का कहा, वो रेजोल्यूशन छुपा ली गई, अपनी पसंद की रेजोल्यूशन लाकर, और आज वेंटिलेटर भी उतर गए। हमने अमेरिकन के उनकी इस बयानिए को सेकंड इसलिए किया कि वाकई पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने अगर पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी पर आवाज़ उठाई है तो उनका शुक्रिया, ठीक है। आवाज़ उठाना तो हम नहीं फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे, आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ करारदाद ले आए। हाँ। उसके खिलाफ जो करारदाद लेकर आए, अगर उस करारदाद में साइफर को भी शामिल कर लेते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आज़ाद हो जाता। बस एक छोटा सा सवाल, ओवरऑल तो जब मैं पीटीआई के करीब जाती हूँ, जब उनके लीडर्स से मिलती हूँ, और आपने जैसे कि अभी बड़ी सच्चाई के साथ बहुत सारे इंकशाफ भी किए हैं, तो हर एक जो पीटीआई का कारकुन है, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो पार्लियामेंट के बाहर हो क्या पार्लियामेंट के अंदर हो, वो एक दूसरे पे शक की नज़र से भी देख रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिक गया है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे, जो कि सारी 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 फसाद की जड़ है? देखें, ये ना एक दूसरे शक तो पाया जा रहा है। अच्छा, पता नहीं, हम पे तो कोई नहीं करता, हम पे करेगा तो हम उनको जवाब दे लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये आपस में कंपटीशन चलता रहता है, और इसे हेल्दी कंपटीशन में समझता हूँ। शक करना क्या होता है, मेरा ख्याल है कि तमाम वर्कर की कोशिश होती है कि हम अपनी पार्टी में आगे आएँ, तो वो छोटी मोटी बातें जो है वो कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खड़ा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, जिसने जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है, उसने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुखलिस साथी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए और आपने इतनी तफसीलन और इतनी की पॉइंट्स कुछ ऐसे समझाए और बताए कि जो बहुत ज़्यादा मदद हो गई समझने में, जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं पीटीआई के लिए, और वो क्लियर हो गई। इसके साथ ही प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।